जमात बैठ जाए। आज का मैसेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हमने स्पेशल गीत गाया, हर तरफ जुल्म सितम और बरगश्तगी का दौर है। इब्लीस बड़े कहर के साथ आसमान से नीचे गिरा दिया गया है। मकाशफा 12 बाब उसकी 7 से लेके 11 आयात तक आप नोट कर सकते हैं। इस हवाले को आप बेत लिखते जाएं, डालते जाएं। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा मैसेज है, 3 डिजिटल पोर्टल्स, 3 दरवाजे, और जब ये दरवाजे खुले हैं तो ये एक अनदेखी जंग है। आज का मैसेज पुरअसरार और ज़हनों को खोल देने वाला, चौंका देने वाला और याद दहानी कराने वाला मैसेज है। और ये एक जंग है जो लड़ी जा रही है। अगर आप पहला पतरस 5 बाब उसकी 8 आयत का मुतालिया करें तो वहाँ पर कुछ यूँ लिखा है। हम इस वाले को पढ़ते हैं। पहला पतरस 5 बाब उसकी 8वीं आयत, जो हमने गीत गाया है उसके साथ ये बात अटैच होती है। और मैंने मैसेज ये बताया कि 3 डिजिटल पोर्टल्स जो शैतान आज इस्तेमाल करा। जी हाँ, पढ़ें। पहला पतरस 5 बाब उसकी 8वीं आयत, तुम होशियार और बेदार रहो। हाँ, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। और इसके साथ ही पढ़ दें इफ्सियों 4 बाब उसकी 27 आयत। इफ्सियों 4 बाब उसकी 27 आयत। और इब्लीस को मौका ना दो। थैंक यू। इब्लीस को मौका ना दो। इसके साथ जो हमारा आज प्रिंसिपल टेक्स्ट है, जो ख़ास हवाला है, नाहूम 2 बाब उसकी पहली आयत, सफ़ा 874 है पुराने ऐदनामे में, पेज 874। नाहूम 2 बाब पहली आयत। परगंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है। रुक जाएं, परगंदा गौर से सुनिए क्या लिखा है। परगंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है। चढ़ने वाला नहीं, पर चढ़ आया है। जी हाँ। किला को महफूज रख। किला को महफूज रख। राह की निगहबानी कर। राह की निगहबानी कर। कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रहे। दामन का शुक्र हो। अब हम ये देखते हैं कि मैंने आज खास बात आप लोगों के सामने बयान की कि परगंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है और अपने किला को क्या कर ले, मजबूत कर ले। पुराने वक्तों में जब जंगें होती थी तो बादशाह अपनी पनाह के लिए कहाँ चले जाते थे? छुपने के लिए किले में। और यीशु ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? किला हूँ। किला हूँ। हालेलुया। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? हालेलुया। ला बा बा रा के नामा दा रा 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 हिल्ला मा कुरी साबा। हालेलुया। किला को क्या कर ले? मजबूत कर ले, क्योंकि परगंदा करने वाला, जाड़ने वाला, तबाह करने वाला, बस्तियों को बर्बाद करने वाला, खानदानों को बर्बाद करने वाला चढ़ आया है। अगर नेट बहाल हो गया है, जो बहन भाई मेरी आवाज को सुन रही हैं, इससे पेश करके मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बहन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है BICPF TV चैनल, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली आप सबको बर वक्त पर मिल सके। तो आपने ये मैसेज सुन लिया, और आप जो बहन भाई ऑनलाइन मेरे साथ एडेड हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बहन भाइयों को, खानदान को, अपने प्यारों को साथ दावत दें कि वो भी आएं, ताकि वो भी आज के ख़ास मैसेज को, जो बहुत ही मकाशफाती मैसेज है और आगाही का मैसेज है, आप सब की मुझे तवज्जो चाहिए और कोई जमात से बाहर ना जाए, सब तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनने वाले हों। तो ये जंग, मैंने आज का हमारा मजमून क्या है, याद हो गया? 3 डिजिटल डोर्स। तो ये जंग जो है, इब्लीस जो है दाखिल होने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये जंग तो हमारी दहलीज पर लड़ी जा रही है। हम रात को सोते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने दरवाजे खिड़कियां क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं। करते या नहीं करते जी? लेकिन उन दरवाजों का क्या जो नजर नहीं आते, वो तो ओपन है।
تو شیطان ہمارے خاندانوں میں پراگندہ کرنے کے لیے، تباہی مچانے کے لیے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ جنگ جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ ہے، کیونکہ یہ جنگ روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، بھالے اور تلوار کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ روحانی جنگ ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ہتھیار بھی کیا ہونے چاہیے؟ روحانی ہونے چاہیے، اسپرچل ویپن ہونے چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 10 باب، 2 کرنتھین چیپٹر 10 ورس نمبر 4، دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 4 آیت۔ اس کے لیے کہ تمہاری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ تھینک یو۔ تمہارے ویپن کیا ہے؟ تمہارے ہتھیار کیا ہیں؟ جسمانی نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا افیشین 6 باب اس کی 10 سے 12 تک۔ تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ ہماری کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے، یہ 6000 سال سے پہلے جو حوالہ پہلے پڑھا عبید نے، نحوم 2 باب اس کی پہلی آیت، نحوم نے یہ پیشن گوئی کی کہ پراگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا 662 قبل از مسیح، اور آج ہم دیکھتے ہیں 2025 ہو گئے ہیں۔ 2025 میں 662 جمع کر لے تو تقریباً 3000 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، جو آج بڑے پیمانے پر پوری ورلڈ میں شیطان ان ڈیجیٹل ویپنز کو استعمال کر رہا ہے۔ جی ہاں، پڑھیں ہمارے ویپن کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہم ان ویپن سے لیس ہیں اور اکوپ ہیں یا نہیں ہیں؟ افسیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ تھینک یو۔ آگے سارے 7 جو ہیں ویپنز ہیں، اسپرچل ویپنز ہیں، اور راست بازی کا بختر لکھا خداوند کے زور میں مضبوط بنو، سچائی سے اپنی کمر کس کر، روح کی تلوار لے کر، صلح کی خوشخبری کے جوتے لے کر، اور اپنے آپ کو دعا میں رکھے۔ یہ 7 ویپنز ہیں جو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اور آپ پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ ہم صرف دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں ایک جنگ کا سامنا ہے، ہم بحالت جنگ میں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہوں۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں اور اس کلام کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ کلام مقدس کے حوالہ جات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور کلام یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ ہماری کیا ہے؟ گوشت اور خون سے نہیں ہے۔ اس کا what does it mean؟ کہ ہماری آپس کی لڑائی نہیں ہے۔ آج خاندانوں میں جو ہے آوا بگڑا لڑائی جھگڑا ہے، لیکن جس کے ساتھ جنگ کرنی ہے اس سے تو ہم جنگ نہیں کرتے، ہم آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ Am I right؟ تو اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ ہے۔ تو اب ابلیس تو 6000 سے پہلے جو ہے ماہر جنگجو ہے، اور ہمارا جو مخالف ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ تو خدا کا مخالف ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہالےلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ تو یہ دروازے یا پورٹل جو ہیں یہ لکڑی کے یا لوہے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈیجیٹل دروازے ہیں، اور ابلیس دشمن ہمارے گھر میں دہلیز پر اس جنگ کو لڑ رہا ہے۔ یہ پورٹل جو ہے بے ضرر نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے ان پورٹلز کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کو، اس خیال کو نہیں شیئر کیا کہ پورٹلز کیا ہیں، دروازے کیا ہیں۔ جب میں نے کہا کہ یہ پورٹل جو ہے بے ضرر نہیں ہیں، یہ روحانی زوال ہے۔ نمبر 1، جذباتی بحران اور ٹوٹ پھوٹ کے راستے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ان 3 پورٹل کی نشاندہی کرنے کو جا رہا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ ابلیس اپنے کام کرتا ہے۔ ایک مکاشفاتی
بات آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں. جب باغ عدن میں ابلیس گیا اس نے بھی 3 پورٹل استعمال کیے. نمبر 1 سننا. پہلا پورٹل کیا ہے؟ سننا. نمبر 2 کیا ہے؟ دیکھنا. ویری گڈ. نمبر 3 کیا ہے؟ چکھنا. چھونا، پکڑنا، توڑنا. ابلیس اس کے پاس گیا اور اس کے کانوں میں بات کی، اس نے بات کو سنا. اگر وہ نہ سنتی تو 2 پورٹل آگے کلوز تھے. یعنی آپ سمجھے میری بات، میرے ساتھ ساتھ چلنا آپ لوگوں نے. اگر وہ کان نہ کھولتی، بات اپنے کان بند کر لیتی تو پورٹل وہیں پر بند ہو جاتا، دروازہ وہیں پر بند ہو جاتا، 2 دروازے بند رہتے. آج ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جب خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا جب میں سٹیج پہ آؤں، پلپٹ پہ آؤں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نئی بات کروں. اور آج تک میں نے کسی سے ایسا میسج نہیں سنا اور آپ لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا. اور یہ خیال سیم نے میرے ذہن میں توجہ دلائی اور ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا. تو میں آپ کو باغ عدن میں لے کے گیا اور وہاں سے یہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے جو میں حوالے بیان کر رہا ہوں کہیں سے نہیں ملیں گے، کسی اور گوگل سے نہیں ملیں گے جو میں میسج آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. بے شک آپ کو وہاں سے لے اور مل جاتی، حوالہ جات مل جاتے ہیں، ایک طریقہ کار مل جاتا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے جب تک ہم روح کی ڈیپتھ میں نہ جائیں. اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا میسج ہے اس کو ہم نے روحانی طور پر تیار کرنا ہے. خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ آج اس میسج کو سیکھیں. اور یہ 3 دروازے ابلیس استعمال کرتا ہے اور پہلا دروازہ میں آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور پہلا دروازہ جو ہمارے سامنے کھلتا ہے وہ ہے کانوں کا دروازہ ہے، نمبر 1. اور آج بھی یہ ابلیس 3 دروازے استعمال کر رہا ہے جن کے ذریعے ابلیس ہماری روحوں کو زخمی اور سوچوں کو تباہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا بلکہ تباہ کر رہا ہے. آپ کا دل اور دماغ وہ قلعہ ہے جس میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اور خداوند خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے پہلا دروازہ کان کا ہے. کان سے ہم کیا سنتے ہیں؟ موسیقی سنتے ہیں. اب میرے ساتھ رہیں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف محض موسیقی ہے. ہم وہ جو بول ہوتے ہیں، لیرکس ہوتے ہیں، وہ بڑے سریلے ہوتے ہیں، انسان اس میں کھو جاتا ہے. جو موسیقی ہم سنتے ہیں وہ ہماری روح کی خوراک بن جاتی ہے. آج پاپ، ہپ ہاپ اور دیگر مشہور اصناف میں ایسے پیغامات بھرے ہیں جو خدا کے مخالف ہیں. اور آپ کو ایسے گلوکاروں کے نام میں بتانا چاہتا ہوں جن کے گانوں میں جادو، منتر اور سپیل کیا ہوتا ہے. اور اس لیے تو وہ ان کی دھنیں جو ہیں اس قدر اچھی لگتی ہیں کہ بچے ان میں کھو جاتے ہیں، بالکل ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ واضح دیتے رہیں. بچہ اس قدر کھویا ہوا ہے یا بڑا بھی ہے، ہو سکتا ہے صرف بچے نہیں، ہر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. ماں باپ چلاتے رہیں کان لگا کے، ٹوٹیاں لگا کے بند کیے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ واضح دے رہے یا نہیں دے رہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جو غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ابلیس جو ہے ان کو ان موسیقی کے وسیلہ سے تباہ و برباد کر رہا ہے. یہ گانے جادو، منتر اور سپیل سے بھرے ہوتے ہیں اور وچ کرافٹ یعنی بدروہوں جیسے تھیمز ملتے ہیں، سننے والوں کو ہیپنوٹائز کر دیتے ہیں. اب اپنے بچوں کو جو میں بات کہی ہے ہم واضح لگاتے رہے، وہ نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پورٹل کھولا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ کھولا ہے. پہلا دروازہ کیا ہے؟ کان ہے. کان خدا نے ہمیں دعا کرنے کے سننے کے لیے دیے ہیں. کان خدا نے ہمیں اپنی آواز سننے کے لیے دیے ہیں. سیموئیل نبی ابھی چھوٹا ہی تھا، 3 سال کا تھا. 3 بار خدا نے اس کو پکارا. بچے بھی بڑے بھی سنیں. اور وہ بچے کو جب نیند آتی ہے تو کتنا وہ بچہ جو ہے نیند میں کھو جاتا ہے، بڑی گہری نیند. 3 بار خدا نے سیموئیل کو پکارا، اے سیموئیل، اے سیموئیل، اے سیموئیل. وہ 3 بار ایلی کے پاس گیا کیونکہ اس سے پہلے اس نے آواز سنی نہیں تھی. تو اس نے آواز کیسے سنی؟ کانوں سے سنی. تو کان خدا نے ہمیں کیوں دیے ہیں؟ اپنی آواز سننی. اور ہم کیا سن رہے ہیں؟ شیطان کی آواز. شیطانی
म्यूजिक सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप सारे सुन रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर आज अबलीस इन पोर्टल्स के वसीला से खानदानों को, नौजवानों को, टीन एजर्स को तबाह बर्बाद कर रहा, ना सिर्फ अब्राड में बल्कि पाकिस्तान में भी ये बिदत और ये बीमारी दाखिल हो चुकी है। और इन गीतों के अंदर जो बच्चे, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता, वो गुनगुना रहे होते हैं, और जब वो गुनगुना रहे होते हैं उनको ये भी इल्म नहीं कि वो क्या गा रहे हैं, और उनके अंदर स्पेल किया होता है। जब वो गुनगुनाते हैं तो वो स्पेल के अंदर आ जाते हैं, वो जादू मंत्र उन बच्चों में, बड़ों में क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। जैसे मैं मैसेज सुना रहा हूं तो ये मैसेज आप लोगों के कानों से टकराता हुआ आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। और जब ये ऐसा होता है तो वो खुदा की क्या कर रहे होते हैं, जब गुनगुना रहे होते हैं, वो तो स्पेल है, वो तो शैतान है, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं, ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं, और खुदा के मुनकर हो रहे हैं, कुफर को सुन रहे होते हैं, खुदा के मुखालफ होते हैं, और फिर वो आस्ता आस्ता अबलीस के कब्जे में चले जाते हैं। और इन गानों की वजह से वो खुदा की तौहीन कर रहे होते हैं। और इन गानों को अबलीस, अब मैं ख़ास बात बताने वाला हूँ कि इन गानों को अबलीस खुद लिखवाता है। अब मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, अयूब 38 बाब उसकी 7 में। मैं शायद आपने पहले कभी सुना या नहीं सुना, तो अयूब 38 बाब उसकी 7 है, जॉब चैप्टर 38 वर्स नंबर 7। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। थैंक यू। तो अब सुबह अबलीस को क्या कहा जब गिरा दिया गया, अज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12 से लेकर 17 तक आप लिख लें। यसाया 14 बाब उसकी 12वीं आयत से, आए लूसीफर तू तो कहता था कि मैं अपने तख्त को ऊपर ले जाऊंगा, तू तो जमीन पर कपताल में तारा जाएगा। तो ये लूसीफर जब गिराया नहीं गया था तो ये उसमें हिजकिय्याह 28 बाब उसकी 13 से 16 तक ये इसको साया अफगन फरिश्ता कहा गया है। गिराने से पहले ये एक ममसूक करोबी था, इसकी आवाज बड़ी सरीली थी, ये खुद म्यूजिक डिजाइन करता था, ये खुद गाता था, खुदा ने इसको आवाज बड़ी सरीली दी थी और अपने हुस्न पर नाज करता था। तो मैंने अभी एक जुमला आखिरी कहा था, याद है, कि अबलीस खुद लिखवाता है क्योंकि उसको आदत है, वो जानता है। मैंने बता दिया ये अबलीस की जो है शैतानी सफ़ात में अब शामिल हो गई। और ये जो गाने वाले गुलकार हैं इनके नाम मैं लेना चाहता हूँ, उनको जो है, उनको ये गीत, जादू मंत्र वाले गीत खुद लिखवाता है और वो रिचुअल्स करते हैं जिसके अंदर जो है वो एक गीत लिखते हैं और हमारे बच्चे, हमारे बड़े सब उस जादू मंत्र के में आ जाते हैं। और इन गुलकारों के नाम मैं आपके सामने लिखना बताना चाहता हूँ। नंबर 1 स्टीवी निक्स, और इसको जो है चड़ेल भी कहा जाता है, जिसके हम गाने सुनते हैं। ये सारे गाने वाले हैं, गुलकार हैं, लिखने वाले हैं, धुनें बनाने वाले हैं। फ्लोरेंस वेल्च, कैट बुश, डोजा कैट, दी वीकेंड, बिली एलिश, ब्रेन रॉट। इन गानों ने माँ बाप का जीना हराम कर दिया, माँ बाप को मुश्किल में डाल दिया है। आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते ही नहीं हैं। मैं आगे चल के इस मजमून को और खोलने वाला हूँ, मुझे आप सबकी तवज्जो चाहिए। ये मजमून आपने घर जाके भी सुनना है और आगे लोगों तक पहुंचाना है। आपके जो प्यारे हैं इस मैसेज को फेसबुक से कॉपी करके उन तक पहुंचाना है ताकि वो भी इससे आगाह हो सकें। जो नाम मैंने बताया उनमें से एक दो का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बिली एलिश गाती है कि मेरा शैतान तन्हा है। मेरा शैतान क्या है? तन्हा है। माय लूसीफर इज लोनली, ऑल दी गुड गर्ल्स गो टू हेल। ये फनकार खुले आम शैतान की मंजर कशी और मसीह के मुखालिफ नजरियात को फरोग देते हैं। शैतान के इन पुजारियों ने इन गानों के अंदर स्पेल किया होता है जिससे हमारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। माय लूसीफर इज लोन।
وہ تنہا ہے. آل گڈ گرل گو ٹو ہیل. لوگ خوشی سے سنتے ہیں. وہ جانتا ہے یہ ابلیس نے لکھوایا ہے. ابلیس جو ہے لکھواتا ہے. جو مجھے سن رہے ہیں اس بات کو شاید پہلے ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں سنا, لیکن میں خدا کا شکر تھا اس روح کے لیے جس روح کے وسیلہ سے خدا نے اس کلام کو اپنے نکمے خادم پر ظاہر کیا, اور میں اس قابل ہوا کہ آپ لوگوں تک اس کلام کو پہنچا سکا. میں پورا ہفتہ خدا کے سامنے جھکا رہتا ہوں, گھٹنوں کے بل دعا کرتا رہتا ہوں, کلام کو تیار کرتا ہوں, لوگاس کو ریما بناتا ہوں. لوگاس ریما میں نے بہت دفعہ بتایا ہے. ہمارے چرچز میں صرف لوگاس کی پریچنگ ہوتی ہے, لیکن لوگاس کو ریما بنانا وہی لوگ ریما بناتے ہیں جو گھٹنوں کے بل آنسوؤں کے ساتھ خدا سے پیغام مانگتے ہیں, ورنہ علمیت کا کلام ہی سنا دیا جاتا ہے. اس میسج کے اندر ڈوبنا, غوطہ لگانا اور خدا سے پیغام حاصل کرنا. تو جب آپ پہلا دروازہ اگر کھلا رہے گا, اگر بند کر دیں گے تو پھر ابلیس کسی نہ کسی اور طریقے کے ساتھ آئے گا. تو جب یہ دروازہ کھلا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ ایک مسلسل بے چینی, چڑچڑا پن محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا سکون ایک ناقابل وضاحت غصے کی روح سے بدل جاتا ہے. آپ خود کو غلط سمجھا ہوا اور تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں. اس موسیقی میں سکون تلچانی کو اور بڑھا رہی ہوتی ہے. جب یہ دروازہ کھلا رہتا ہے ہم کیا محسوس کرتے ہیں اور ہماری روحوں پر, ہمارے بدن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1, ہماری دعائیہ زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ خشک ہو جاتی ہے. نمبر 2, کلام پڑھنا ایک بوجھ لگتا ہے. نمبر 3, ماں باپ, اساتذہ, والدین, بالآخر خدا کے خلاف بغاوت کا بیج ہمارے اندر پنپنا شروع ہو جاتا ہے. ہم آہستہ آہستہ ان لوگوں سے دور ہوتے جاتے ہیں جو ہمارے جسم اور روحوں سے محبت کرتے ہیں, جو ہمارے لیے دن رات روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. ہم ان سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. Am I right? ہم ان سے, وہ بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں, سب عمر کے بچوں کی, میں بڑوں کے چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں, خاص کر ٹین ایجرز کی, اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی گفتگو میں منفی اور مایوسی جھلکنے لگتی ہے. اگر ایسا ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا حل میں کی طرف ہم آ رہے ہیں, فائنل ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو پھر ہمیں ان کی بجائے ہمیں خدا کا کلام, فلپیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت ہے, فلپیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت, ہم ان باتوں کی تلاش میں رہیں. 8ویں آیت, ہاں 4 باب 8 آیت فلپیوں. غرض ہے بھائیوں, غور سے سنیں, سب توجہ سے سنیں, جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں, گنتے جائے. نمبر 2 ہو گیا, یہ اپنی بائبل پہ انڈر لائن کرے گا, بائبل ہے تو آپ کے پاس. اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں, غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو. تھینک یو. اب ہم اس جو شیطانی میوزک ہے, ایک زبردست حوالہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے, افسیوں 5 باب اس کی 19 ہے. ہم شیطانی میوزک سننے کی بجائے ہم زبوروں کی ٹیپ خریدیں اور گیت لگائیں. صبح اٹھتے ہیں تو اپنی ٹیپ کو آن کر دیں. اگر صبح گا کر اپنی عبادت کا دن کا آغاز کرتے ہیں, یا جو میں پریئر بھیجتا ہوں سن کر آغاز کرتے ہیں, آج کل میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ اس کو میں انوالو ہو رہے ہیں, آمین لکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور میرا ایمان اس مارننگ پریئر کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی میں معجزے کر رہا ہے. ہاللیلویا, آمین. اور آپس میں مزامیر, ہاللیلویا. کیا لکھا ہے؟ آپس میں, یعنی میں اور آپ, ہم آتے ہی اس وقت جب مزامیر ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم اکثر اس وقت آتے ہیں جب پرستش ختم ہو جاتی ہے. تو ہم اس ایریا کو تو میں زیرو ہیں. جی ہاں, بڑے غور طلب بات میں کر رہا ہوں, مائنڈ نہ کیجئے گا, سنیں جی. اور آپس میں مزامیر, آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خدا کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. ہاللیلویا, پریز گاڈ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا نے ہمیں سزندے دی ہے خوبصورت, جو کہ خدا کے لیے, خدا کے جلال کے لیے بجاتے ہیں. آپ لوگوں کی روحوں کو زندہ کرنے کے لیے بجاتے ہیں. کوائر کے اندر خدا نے اچھی آواز والے آشفاق اور بچوں کو, کوائر کو ہمیں بخشا ہے, تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. یعنی گاتے بجاتے رہا کرو, مزامیر گاؤ,
آج تو مزامیر سے مراد زبور ہے. زبور تو آپ سن لیں, زبوروں کو تو کوئی ہم نے بند ہی کر دیا, پرانے زبور کسی کو گانے نہیں آتے. یہ بھی ایک شیطان کی بہت بڑی چال ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم زبوروں کو گائیں اور گیت بھی گائیں اور کیا کریں, ساز بھی بجائیں, بجاتے ہوئے ناچتے ہوئے خدا کی پرستش کریں. کاش کہ میری دلی خواہش پوری آپ لوگ کریں کہ آپ وقت پر آ کے پرستش میں شامل ہوں. جب پرستش ہو تو جھومنا شروع کر دیں. خدا کا مزہ قدرت کے ساتھ ہماری جسموں میں سرایت کرے گا, ٹریول کرے گا. ڈو یو بلیو دیٹ؟ Yes. ڈو یو بلیو دیٹ؟ Yes. ڈو یو بلیو دیٹ؟ Yes. کلیپ فار جیسس. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے کہ آسمان ہل جائے, ہماری آواز آسمانوں تک پہنچ جائے. ہاللیلویا, پریز گاڈ. جاؤ برے کی. دوسرا دروازہ ہماری آنکھوں کا دروازہ ہے. پہلا دروازہ آدم اور حوا کا کان کا دروازہ تھا. دوسرا دروازہ کیا تھا؟ آنکھوں کا. دیکھنے کو یہ پھل کیا ہے؟ خوشنما ہے. اس کی آنکھوں نے دیکھا اور تعریف کی, بس تعریف کرنا تھا. شیطان کا معاملہ کیا ہو گیا؟ سیٹ ہو گیا. خدا کا مقصد ابلیس کا مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا, کامیاب ہو رہا اپنی جنگ میں. میں بہت کچھ آج کہنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم مجھ سے بھاگ رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, میری عادت ہے. میں ابھی تو سیدھا ہی ہوا ہوں. اور دوسرا میں نے دروازہ کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ آنکھوں کا. دوسرا آنکھوں کا. اور اس میں کیا آ جاتی ہیں؟ فلمیں آ جاتی ہیں, سٹریمنگ آ جاتی ہے. متی 6 باب اس کی 22 اور 23 آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں. ہم مثبت سے آغاز کرتے ہیں اس وقت میں, پھر ہم اس طرف آنکھوں کی طرف آئیں گے کہ ہماری آنکھیں کیا کرتی ہیں اور خدا نے کیا کہا آنکھوں کے بارے میں. بدن کا چراغ آنکھ ہے. نمبر 1 بڑی زبردست بات ہے. بدن کا چراغ کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ ہے. تو آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا, اور اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تو اور تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. ہاللیلویا. پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. تھینک یو. اب خدا نے ہمیں نور کے ساتھ پیدا کیا ہے. اگر کوئی خاندان میں سے ہمارے بچے, ہمارے ٹین ایجرز خود تاریکی میں جانا چاہتے ہیں, میجے کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج بے شمار بڑوں کو میں دیکھتا ہوں گھروں میں جاتا, جادو تویز نکالتا ان کے گھروں سے, جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں. اور خدا چاہتا اگر جو روشنی تیرے بدن کا چراغ کیا ہے؟ آنکھ ہے. اگر یہ روشنی تاریک ہو جائے تو کتنی بڑی تاریکی ہوگی. تو ہم جان بوجھ کے اس تاریکی میں جو انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں. نیٹ فلکس کا نام تو سب نے سنا ہے. اگر میں ہاتھ بول اٹھاؤں تو سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. اور اس کے علاوہ اور کون سی ہے؟ پرائم اور ایمیزون پرائم, اور اس کے ساتھ لوسیفر جیسا شو, چلنگ ایڈونچر آف سبرینا. تو یہ وہ فلمیں ہیں جس میں ابلیس کو ننگا دکھایا جاتا ہے. وہ ہے ہی ننگا ہے. اور ہم بھی اسی طرح ان گیتوں کے میں اور فلموں میں بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ہم ان کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. ایسے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں جیسے کوئی نشے کا ایڈکٹڈ ہو, ان کے نشہ چھوڑنا مشکل ہے. اور اسی طرح ہمارے نوجوان ان فلموں کے عادی ہیں. یہ شو جو ہے ابلیس کو ایک دلکش اور ہیرو کی طرح پیش کرتے ہیں. جادوگری کو ایک با اختیار انتخاب کے طور پر دکھایا جاتا ہے. استثنا 18 باب 10 سے 12 تک اس کا کھلا تضاد ہے جو آج کے ہمارے ٹین ایجرز ہیں. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس سے باز رہیں. استثنا 18 باب 10 سے 12 تک. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے, یا فالگیر, یا شگون نکالنے والے, یا افسونگر, یا جادوگر, یا منتری, یا جنات کا آشنا, یا رومال, یا ساحر ہو, کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداون کے نزدیک مکروہ ہیں, اور انہی مکروہات کے سبب سے خداون تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. تھینک یو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان فلموں کے اندر جادو منتر سپیل کیا ہوتا ہے اور جادوگری کو مکروہ بائبل نے قرار دیا ہے. میں اب زیادہ اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتا. آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ گئے کہ میں کیا پریچ کر رہا ہوں. اور جب یہ دروازہ کھلا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ جو ان فلموں کے عادی ہیں, ایڈکٹڈ ہیں, وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا ضمیر
خاموش ہونے لگتا ہے۔ جو چیزیں پہلے آپ کو چونکا دیتی تھیں، مثلاً تشدد، جنسی تعلق، بد اخلاقی، اب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ روحانی طور پر بے حس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی آپ کے دل میں گھر کر لیتی ہے، ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور آپ خدا کی بھلائی اور اس کے احکام اور حکمت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ دروازہ کھلا رہتا ہے تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ تیسرا پوائنٹ، آپ کی اخلاقی اقتدار اور معیار گرنے لگتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے گناہوں کو جائز قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بھی آپ دیکھ لیں کتنے گناہ ہم ایسے کرتے ہیں، میں تو ایسے مذاق میں بات کہی ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ضمیر جو ہے وہ ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ روشنی اور تاریکی کے درمیان ایک لکیر دھندلی ہو جاتی ہے، اور آپ گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کو خدا کی حضوری سے دور لے جاتا ہے۔ تو ہماری آنکھیں فائنل حوالہ میں بتاؤں گا، زبور 101 اس کی 3 آیت، سام 101 ورس 3۔ میں کسی خباثت کو میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا، مد نظر نہیں رکھوں گا۔ یہ مین چیز میں بتا رہا ہوں، پوری آیت آپ لوگ پڑھ لیں۔ خباثت جو ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہے، اور خداوند چاہتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں کسی بےہودہ چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ رکھوں گا۔ ہماری آنکھیں وہ کچھ دیکھیں جو پردے کے پیچھے، جیسے یوحنا عرب گر گیا، آسمان اس کے لیے کھل گیا۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 18 آیت، آسمان اس کے لیے کھل گیا، اس نے بڑی بڑی رویاؤں کو دیکھا۔ کاش کہ ہم اس طرف آئیں۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرا دروازہ۔ تیسرا دروازہ جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بتا دیا، شیئر کر دیا تھا۔ کیا ہے تیسرا دروازہ؟ سونے ہوا نے کیا کیا؟ سنا، دیکھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اور اس کو پھل کو توڑ لیا۔ جو بھی پھل تھا ابلیس نے توڑ کر اس منہ میں نہیں ڈالا تھا، اس ابلیس نے توڑ کر منہ میں ڈالا، بلکہ ہوا نے سنا، دیکھا، ہاتھوں کو بڑھایا، ہاتھوں نے جنبش کی اور اس کو توڑا اور کھایا اور اپنے ساتھی کو بھی دیا۔ یہ 3 ڈیجیٹل ہیں جن کو ابلیس ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں ہم والا پڑھیں گے نہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 16 آیت آپ لکھ لیں۔ اسی 3 باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ باغ عدن میں بھی یہ تینوں باتیں استعمال کی گئیں، اور مسیح یسوع کے سامنے بھی یہ 3 آزمائشیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 16 آیت، اور یہی 3 آزمائشیں آج بھی ابلیس ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب 16 آیت۔ چند مشہور ویڈیو گیمز کے نام جن کو بچے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس میں اپنے باڈی کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے۔ چند مشہور گیمز: ڈوم ڈیابلو، گرینڈ تھیفٹ، آٹو فارچون، کال آف ڈیوٹی، روبلکس۔ یہ گیمز شروع میں تو بے ضرر لگتی ہیں، اور بچے جو ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک گیم نہیں ہے، یہ ایک لیب ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں، گیمز شامل ہیں۔ بچوں کو برابر کرایا جاتا ہے کہ آپ کو نام اور فیم ملے گا، بچے یہی چاہتے ہیں، اور وہ اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس گیمز کے اندر مشق کروائی جاتی ہے، اور یہ گیم میں نے بتایا شروع میں تو بے ضرر لگتی ہیں، جو بچوں کو ترغیب دیتی ہیں اور ان کو پسند آنے لگتی ہیں۔ بچوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ ان گیم کے سلسلے سے آپ کی شناخت ہوگی، آپ کا نام ہوگا، نیم اور فیم ہوگا۔ ان ویڈیو گیمز کے قدر کو جو ہے جب وہ بچے سمجھنے لگتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ یہی بات سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو پھر ٹاسک دینا، شیطان کے پجاری جو ہیں جو اس کے روبلاکس کو چلا رہے ہیں، اس کو جو ہے چلانے والے ان کو ٹاسک دینا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں، پہلے میں نے بتایا کہ ان بچوں کی ایسی باتیں، کوئی جیزس مووی دکھا دی تو بچے یہی سمجھیں گے کہ جیزس مووی چل رہی ہے، اس کے پیچھے ابلیس کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ شاید میں پورے طریقے سے بیان کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر جب وہ بچے اس لت کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اپنے بدن پر کیا کریں، ٹیٹوز بنائیں، ان کے خدا کے حوالے سے ٹیٹوز کوئی نہ بنائیں، اور شارپ آبجیکٹ سے
اور اپنا ویڈیو کیمرہ جو ہے کھول کے رکھنا ہے تاکہ ہم دیکھ بھی سکیں. اور بچے نا واقف ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں, اس میں آگے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ابلیس کے پجاری ان پر قبضہ جما لیتے ہیں اور ایسی ایسی ان کو مشقیں کراتے ہیں, بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. بچے کی اس وقت زندگی جو ہے قابل رحم ہوتی ہے. اگر وہ اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتا ہے تو شیطان کے پجاری کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو بتائیں گے تو ہم آپ کے ماں باپ کو قتل کر دیں گے. بچہ خاموش رہ کر اسی میں چلا جاتا ہے, اسی گیم کے اندر بہہ جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ وقت میرا بڑھ رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, تو میں چند باتیں کہہ کے کلام کو بند کروں گا. یہ گیمز کھلاڑیوں کو شیطانی مناظر میں غرق کر دیتی ہیں. یہ گیمز جرائم اور تشدد کی مشق کرواتی ہیں. یہ گیم بچوں کو عادی بنا دیتی ہیں. جب بچے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان کے پجاری ٹاسک دینا شروع کر دیتے, جو میں نے آپ سے بات کیا پہلے میں نے بتائی. تو اب اگر یہ دروازہ کھلا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ ایک عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے ڈرگ ایڈکشن ہوتے ہیں ویسے اس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں, خالی پن اور جھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں, اور ابلیس ہمیں خاموش کرا دیتا ہے اور ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. ان کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ اپنے سامنے موجودہ لوگوں سے لگ تھلگ ہو جاتے ہیں. خاندان کے ساتھ حقیقی گفتگو سطحی یا آن لائن معاملات سے بدل جاتی ہے. آپ کی زندگی کے گھنٹے, دن اور ہفتے اور سال ضائع ہو جاتے ہیں, بلکہ زندگی ضائع ہو جاتی ہے. اب ہم نے ان 3 پورٹل کی نشاندہی کر لی, اب ان کا حل بھی تو ہونا چاہیے. تو حل کیا ہے میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, دروازوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیز کرنا ہے, بند کرنا ہے اور مزاحمت کرنی ہے. اور جگہ کو, تیسرا پوائنٹ, جگہ کو بھرنا ہے. لکھا ہے کہ resist the devil, devil will flee. ہم نے رزسٹ کرنا ہے. یعقوب 4 باب اس کی 7 آیت آپ ڈال دیں, اگر ڈال رہے ہیں یا کوئی بھی بہن بھائی ڈال رہا ہے تو یہاں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دو, ابلیس کا مقابلہ کرو, وہ تم سے کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا. اب ہم نے دروازوں کو کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ 3 باتیں میں نے بتائیں. نمبر 1, دروازوں کو بند کرنا ہے. جتنے انوالو ہیں ان 3 پورٹلز میں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ہی اپنی پلے لسٹ کو ڈیلیٹ کر دیں. ان شوز کو دیکھنا بند کر دیں جو آپ کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں, اور ان ایپس اور گیمز کو ہٹا دیں جو آپ کی روح کو زخمی اور آلودہ, روحانی طور پر آلودہ کر رہی ہیں. اپنی سبسکرپشن کو کینسل کر دیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں. پر ایک اور حوالہ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا, 2 کرنتھیوں 10 باب 5 آیت, کہ ہمارے ہتھیار جو ہیں, ہماری سوچیں جو ہیں, قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. ہر ایک تصورات, ہر ایک خیال کو جو کہ بہت بلند ہیں, خدا کے سامنے ان کو ختم کر دیتے ہیں. ہم نے جگہ کو بھرنا ہے. صرف برائی کو ہٹانا کافی نہیں ہے, اس خالی جگہ کو اچھائی سے ہم نے بھرنا ہے. دنیاوی موسیقی کی جگہ, حمد و ثنا کو جگہ ہم نے دینی ہے. سوشل میڈیا کی جگہ حقیقی آمنے سامنے کی سنگت کو ہم نے فروغ دینا ہے. آج خوشی اور سکون کا ہم نے انتخاب کرنا ہے جو یہاں ہے, جو مجھے سن رہے ہیں. جیسے یشوع نے کہا, یشوع 15 باب 24 آیت, اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے. تو اب فیصلہ ہے کہ کیا ہم ان ایپس کو جاری رکھیں گے یا جو کلام ہم نے سنا ہے اس کے مطابق عمل کر کے ان ایپس کو, ان دروازوں کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. اب اختتامی دعا ہم سب کھڑے ہو کے کریں گے.